वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको नावल कैसा लगा। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे माज़रत करूँगी कि भाई एपिसोड बहुत लेट हो गई, तो मैंने इस नावल में आपको थोड़ा तंग किया है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा तंग किया है। उसका रीज़न भी है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग कहेंगे कि शायद राइटर जान के कर रही है, शायद राइटर एक्सक्यूज़ेस दे रही है। तो ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ दिन एपिसोड नहीं लिखी, मैंने रेस्ट लिया था बिकॉज मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। मैं मोबाइल पकड़ के बैठी रहती थी और मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था। और सबसे बढ़कर मुझे ज़रान और अब्रिश के सीन्स ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। मुझे ये नहीं कि अब आप लोग कहेंगे कि राइटर को समझ नहीं आ रहा तो नावल कैसे आगे बढ़ाएं। नावल परफेक्टली आगे बढ़ेगा और नावल के उनके सीन्स हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि जो मैंने सोचा वो सीन्स तो मैं लिखूंगी। तो जब नावल की स्टोरी सम टाइम आप लगता है कि रुक गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नावल एकदम से आगे बढ़ेगा और उसमें बड़े खूबसूरत चेंजेस आएंगे, बहुत मज़े के ट्विस्ट आएंगे। स्पेशल अरहाम एंड हूर के चेंजेस बहुत मज़े के हैं, उनके ट्विस्ट ज़्यादा अच्छे हैं। और शहराम और बहारी की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, सबकी स्टोरी अच्छी है। लेकिन क्योंकि आप लोग कुछ मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ज़रान खानज़ादा मेन कैरेक्टर था, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो पहले आपने कहा था, हाँ मैंने कहा था। तो अक्सर नावल्स में ज़रूरी नहीं होता कि कोई एक मेन कैरेक्टर हो, यानी कि अगर आपने फ़र्स्ट किसी का कह दिया है तो वही मेन कैरेक्टर हो। तो वो सभी मेन होते हैं, सभी पावरफुल होते हैं, और मैं किसी के कहने पे अपना नावल चेंज नहीं करती। मैं आपको बार बार बता दूं, मैंने कभी किसी के कहने पे अपना नावल चेंज नहीं किया। मैंने अपने हीरोज़ के करैक्टर चेंज नहीं किए, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैंने हैज़ल और जाजिम को इसलिए अलग किया था कि कुछ फैंस की। नो, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये आप लोगों का गलत मुझ पे इल्ज़ाम है। वो नावल मैंने ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही सोचा था। सॉरी कुछ लोगों का उस पर इतफ़ाक़ नहीं है, उनसे माज़रत करूँगी उनका दिल दुखा। और एक और बात, अगर एक नावल का एक एंड ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे एंड ऐसे हों। और मैं इसलिए मैं एपिसोड नहीं दे सकी। मेरे कुछ जो नावल थे पहले वो चोरी हो चुके थे एफबी पर, तो बस उसी वजह से थोड़ा सा मसला हो गया था, तो मैं नहीं लिख पाई, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वो नावल लिखे थे। तो जाहिर सी बात है, दुख तो होता है। तो फिर हम और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई मुझे एफबी पर ज्वाइन करें, बिकॉज़ मुझे एफबी पर बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि मैंने एफबी पर कभी काम ही नहीं किया, कभी मैंने पोस्ट ही नहीं लगाई। मैंने अपने नावल बहुत कम वहाँ पे दिए, मैंने ग्रुप्स में अपने नावल शेयर नहीं किए, जिसकी वजह से लोग मुझे नहीं पहचानते। और यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब पहचानते हो, इतना प्यार देते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दूँगी, तो भाई आप लोग उसको, मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। 40,000 लोग एपिसोड को पढ़ते हैं, तो भाई कोई 5,000 ही आज मुझे फॉलो कर लो। तो खैर, ये तो आज हो गई प्रमोशन। ये तो मैंने एफबी की कर दी प्रमोशन। तो भाई हम फिर ऐसा करते हैं, ये रिक्वेस्ट है आपकी, कोई आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप मुझे ज्वाइन करेंगे, अगर मेरे पोस्ट जो ग्रुप्स में शेयर हो रही होंगी वहाँ पे कमेंट्स करेंगे अच्छे तो मुझे अच्छा लगेगा। और प्लीज़ आज की एपिसोड में अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, बिकॉज़ आज आपके कमेंट्स की, आपके हौसले की मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा। तो ऐसा क्यों हुआ, ये भी आप सब जानते हैं। अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। स्टे हैप्पी। एंड सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने पॉजिटिव कमेंट्स दिए। यार आप सब कितने पॉजिटिव हो। और जो लोग वो नेगेटिव कमेंट्स नहीं होते, वो भी उनकी मोहब्बत होती है। मैंने कभी उनको ये नहीं कहा, मतलब इतना बुरा नहीं माना। कुछ होते हैं वो कुछ ज़रा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन वो उनका किरदारों से मोहब्बत होती है। लेकिन हम लोग भी इंसान होते हैं, तो बुरा तो लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश, तहरीर नूर आसिफ, किस्त 41। अब्रिश ड्रेसिंग मिरर से ब्लैक नाइटी, जिस पर ब्लैक ही गाउन था, सेब तन किए हुए निकली थी। अपने बालों को जोड़े में लपेटे वो वॉशरूम में दाखिल हुई। वॉशरूम में दाखिल होने पर ज़रान खानज़ादा से पूरी तरह टकराई, जो कमर पर टावल बांधे अपने बालों को तौलिए से रगड़ते बाहर ही आ रहा था।
زران خانزادہ کے چٹانی برہنہ سینے پر ہاتھ جماتے ہوئے ابرش کی نگاہیں زران کے وجیح چہرے سے آ ٹکرائی تھی۔ ابرش کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، چہرے میں شدید سرخیاں گھلی تھیں، گال سرخ گلاب ہوئے، وہ شرٹ لیس ٹاول کمر پر باندھے ہوئے تھا، اس کے جسم سے اٹھتی مردانہ خوشبو محسوس کرتے ابرش کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے۔ زران کے سر سپاٹ چہرے کو دیکھتے ابرش کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جلملاہٹ ہوئی۔ وہ یکدم زران سے دور ہوئی تھی، وہ ہی اس کے سینے پر ہاتھ جمائے اس کے قریب کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ اسے صرف سر سپاٹ نظروں سے ہی گھور رہا تھا، اور ہاتھ سے ہوتے اس سے دور ہوتے واش روم سے باہر نکل آئی تھی، مگر واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کرنا نہ بھولی تھی۔ زران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑی، وہ وال مرر کے آگے کھڑا ہو کر اپنے گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کرنے لگا۔ ابرش غصے سے باہر ٹیرس کی طرف آئی، باہر آتے ہی سرد ہواؤں کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا، سردی کی لہر اسے اپنے وجود میں اترتی ہڈیوں میں گھستی محسوس ہوئی، مگر وہ بے حس بنی کھڑی دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھنے لگی، جہاں سے رات کے اندھیرے میں گھروں میں جلنے والی لائٹس جگنوں کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے سردی کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کی جان لینے کے در پہ تھی۔ 2 دن پہلے اس نے اپنے ہوش زران کی باہوں میں گنوائے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر موجود پایا تھا۔ اس وقت درخشاں اس کے پاس تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ 2 دن سے درخشاں ہی اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ 2 دن بعد آج کمرے میں آیا تھا۔ ابرش کو اس کی بے حسی پر رونا سا آ رہا تھا، اس کے لفظ کانوں میں سور سے پھونکتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ سونے کی بھی بن کر آ جائے، اس کی ویلیو اس کے نزدیک پیتل سے بھی کم رہے گی، وہ اسے کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ اپنی حماقت پر بری طرح پچھتا رہی تھی کہ اس نے خود کو کیوں اس کے سامنے پیش کیا۔ وہ اتنی آرزاں تو نہیں تھی، وہ اسے یوں ٹکرا کر چلا جاتا۔ مسٹر خانزادہ، وعدہ ہے میرا تم سے، تم اب خود میرے قریب آؤ گے۔ تمہیں اتنا بے بس نہ کر دیا تو میرا نام بھی ابرش پاشا نہیں۔ وہ اتنے غصے میں تھی، خود کے نام کے ساتھ زران کا نام لگانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ توہین و خجالت بے بسی کے احساس سے زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑا رہی تھی۔ زران واش روم میں بنی کبر سے بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ پہنے باہر آیا تھا۔ ابرش کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔ وہ نائٹی میں ٹیرس پر چلی گئی تھی، اور باہر سردی بھی شدت کی پڑ رہی تھی۔ اپنی کنپٹی سہلاتے اپنے غصے کو کم کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنا غصہ اس پر اتارے۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ٹیرس کی طرف بڑھا، اسے بازو سے جکڑے کمرے میں لایا تھا۔ ٹیرس کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کیا۔ اب میں نے کیا کر دیا مسٹر خانزادہ؟ ابرش نے زران کے تنے ہوئے نقوش کو دیکھتے سرد و سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یہ کس حلیے میں تم ٹیرس پر کھڑی تھی؟ بہت شوق ہے تمہیں اپنی خوبصورتی غیر مردوں کو دکھانے کا، جرگے میں تمہارا دل نہیں بھرا تھا، اب گھر کے ملازموں کو بھی اپنے جلوے دکھانا چاہتی ہو۔ زران اس پر قہر بھری نظر ڈالتا غرایا تھا۔ زران کی بات پر ابرش کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھری۔ وہ زران پر زخمی نظر ڈالتے بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زران گہری سانس بھرتے اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پانے لگا۔ ابرش کی زخمی نظریں اسے بھی کافی تکلیف پہنچا گئی تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ ابھی تک ابرش کی غلطیاں معاف کرنے کا ظرف خود میں نہیں پا رہا تھا۔ اسفند یار کے یہ بولے گئے لفظ یاد کرتے ہر بار اس کے دل کے زخم ہرے ہو جاتے۔ وہ خود کو شعلوں میں لپٹا محسوس کرتا۔ زران نے گہرا سانس لیتے اپنی شعلہ جوالہ بیوی کو دیکھا، جو بیڈ پر پڑے کمبل پر اپنا سارا غصہ اتار رہی تھی۔ کمبل اٹھا کر زمین پر پھینک دیا تھا، بیڈ پر پڑے کشن تکیے تک اس نے زمین پر پھینک دیے تھے۔ زران کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری، مگر اگلے ہی پل یہ مسکراہٹ سمٹی تھی۔ سائیں ٹیبل پر پڑا گلدان اس نے غصے سے پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ زران ایک ہی جذب میں اس کی طرف بڑھتے اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کر گیا۔ وہ زران کے شرٹ لیس سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑو مجھے۔ ابرش اس کے حصار میں مچلتے ہوئے بولی، تم اپنا غصہ ان بے جان چیزوں پر اتارو، قبول ہے مجھے، مگر خود پر اتارو۔ یہ مجھے قبول نہیں ہے، کسی بھی صورت قبول نہیں ہے۔
زران اس کی دھڑکنوں کے مقام پر نظریں جمائے بولا۔ نائٹی سے نظر آتے اس کے زخم پر خون کی ننھی ننھی قطرے تھے۔ زران کی بات پر اس نے اپنے زخم کو کھرید ڈالا تھا۔ ابریش اس کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے لب کاٹتے نظریں جھکا گئی تھی۔ زران کے حصار سے نکلنا چاہا، وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے زران، کیا چاہتے ہو تم؟ ابریش نے اس کی آنکھوں میں اپنی اسپاٹ آنکھیں گاڑی۔ جو تم سوچ رہی ہو بالکل بھی نہیں چاہتا۔ زران اس کے سراپے پر گہری نظریں جمائے طنزیہ بولا تو ابریش اس کی بات کا مطلب سمجھتے خجالت سے سرخ پڑی۔ تم اب چاہو کہ بھی میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ابریش نے بھیگے لہجے میں اپنی انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے جتایا۔ زران اس کی آنکھوں میں نمی اور اس کے انداز پر مبہم سا مسکرایا۔ اس کی بھیگی آنکھیں اور اس کا تڑپنا اس کے چلتے دل کو سکون دے گیا تھا۔ ابریش اس کے اظہار کے بعد بھی اس کا تن من سے لگ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی خطا معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس نے اس کے جذبوں کے ساتھ نہیں، اس کا بھی مذاق بنوایا ہے۔ اس کے لبوں سے کسی غیر کا نام سن نہیں سکتا تھا۔ کس طرح کسی اور کے لیے سچ سنور سکتی تھی، کسی اور کے لیے محبت کا اظہار کر سکتی تھی۔ اسے احساس دلانا چاہتا تھا محبت میں سوچوں میں بھی بے وفائی کی گنجائش نہیں ہوتی، غلطی کی معافی ہوتی ہے، بے وفائی کی نہیں۔ تمہارے قریب آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جسم اب تمہارا نہیں، میری ملکیت ہے، اس لیے میں تمہیں اس میں خیانت نہیں کرنے دوں گا۔ زران نے اسپاٹ انداز میں کہتے اس کا گاؤن ریموو کیا۔ زران، ابریش نے گلابی پڑتے اسے دیکھا۔ زران کی انگلیاں سختی سے اس کے دل کو مقام کو چھو گئی تھیں۔ ابریش نے تکلیف کے احساس سے اپنی آنکھیں میچیں۔ ابریش کا زخم بگڑ چکا تھا۔ اس نے بینڈیج اور آئمنٹ لگانا چھوڑ دی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق وہ غصے میں بار بار شاور لیتی تھی، بار بار گیلا ہونے کے باعث زخم خراب ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس نے اپنا زخم اس کے سامنے کھروچ ڈالا تھا۔ زران نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا ہے یہ سب؟ زران نے اسے خشمے کی نگاہوں سے گھورا۔ تمہیں کیا میں مروں یا جیوں؟ ابریش نے غصے سے خود کو اس کے حصار سے چھڑوایا۔ زران نے کچھ پل اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اپنی گرفت نرم کرتے اسے چھوڑ دیا۔ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے جانے لگی، مگر سسکاری برتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ٹوٹے ہوئے گلدان کی کرچی اس کے پیروں میں چبھ گئی تھی۔ زران اس کے پیروں میں جھکتے پنجوں کے بل بیٹھا۔ ابریش ساروں قطار رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ کوئی بھی حماقت کرنے سے پہلے سوچ لو۔ تو اتنے زخم ہی نہ سہنے پڑے تمہیں؟ زران اس کے رونے پر جھنجھلایا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو صرف زخم ہی رہ گئے ہیں میرے حصے میں۔ کیا تھی میں زران، تم نے مجھے کیا بنا دیا ہے؟ ابریش نے اسے شکوہ کنار نظروں سے دیکھتے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ ان زخموں کی وجہ میں کبھی نہیں بنا۔ تمہیں شوق ہے خود کو زخم دینے کا اور دوسروں کو بھی زخم دینے کا۔ زران اس کا پاؤں سختی سے پکڑے اس میں سے کانچ بے رحمی سے کھینچ چکا تھا۔ ابریش کے منہ سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ کچھ پل زران کو ہچکیوں سے روتا دیکھتی رہی، پھر بیڈ پر اوندے میں گر کر زروں قطار رونے لگی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون بل بل کرتا بہہ رہا تھا، جسے زران نے بھی اب روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زران نے زمین سے اٹھتے ابریش کے بری طرح لرزتے وجود کو جھپڑے بیچے دیکھا تھا۔ دوسرے پل وہ اس کے تک پہنچتے اسے کندھے سے سیدھا کرتے اس پر مکمل حاوی ہوا تھا۔ ابریش سیدھی ہوتے اپنے آنسو روکے اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، جو اسے سرخ نظروں سے گھور رہا تھا۔ زران اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں بے رحمی سے لاک کر چکا تھا۔ سفید بیڈ شیٹ ابریش کے پاؤں سے نکلتے خون سے داغدار ہو رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں نے تمہیں زخم دیے ہیں، جتنے تم نے اس دل میں کچوکے لگائے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں۔ مسز زران خانزادہ۔ زران اس کی کلائیوں کو جکڑے اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں بکھیرتے کر آیا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ ابریش اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ ہچکی لیتے پوچھا۔ آج تمہیں یہی بتانے آیا ہوں، تمہارے قریب آیا ہوں۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میں سارے حساب کتاب بے باک ہی کرنے آیا ہوں۔ کیا کہہ رہی تھی اس دن کہ میں بے رحم ہوں، میں وحشی ہوں؟ زران اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے سخت لہجے میں پوچھا۔ زران نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہاں تم ہو وحشی مسٹر خانزادہ ابریش چلائی۔ اگر میں وحشی ہوتا تو میں اس بستر پر اچھی طرح اپنی وحشی ہونے کا ثبوت دیتا، لیکن لگتا ہے تمہیں آج بتانے پڑے گا۔ اگر مرد اپنی وحشت پر اتر آئے تو عورت کیسا محسوس کرتی ہے؟ زران کہتی ہے اس کی بیوٹی بون میں اپنے دانت کاٹ گیا۔ زران چھوڑے مجھے،
ابری جو اس کے حصار میں مچلتے ہوئے بولی، اس کی گرم سانسوں اور اس کے وحشی لمب سے بندر تک سلگ اٹھی۔ تم سے زعیم نے جو کہا تم نے اس پر یقین کر لیا؟ ایک بار بھی سوچا کہ تمہاری ڈرنک میں گولیاں ملانے والا شخص زعیم ہی ہوا تو کیا عزت ہوتی اس سے نکاح کے بعد تمہاری؟ زران نے غراتے ہوئے سوال کیا تو ابریش اس کی سختی اپنی کلائیوں پر محسوس کرتے سسک کر رہ گئی تھی۔ ہر بات پر عزت تذلیل کو بیچ میں لے آتی ہوں۔ سوچا ایسے انسان کے پاس اس عورت کی کیا عزت ہوگی جو عورت کو اپنے مقاصد کے لیے شادی سے پہلے استعمال کرتے اس کی آبرو لوٹنا چاہے۔ تمہیں اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا گوارا تھا، مگر مجھ سے اپنی محبت سے نکاح کرنا گوارا نہ تھا۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ اس کو تم محبت کا نام دیتی ہو؟ بلڈی محبت، بلڈی وومن! زران اس کی آنکھوں میں دیکھتے زہر خن لہجے میں بولا۔ ابریش اس کی باتوں پر اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ میں تمہیں لے کر حد سے زیادہ شدت پسند ہوں۔ میں اتنی محبت نہیں کرتا تم سے جتنا تمہیں لے کر شدت پسند ہو۔ میں اپنی چیزوں کی شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم تو محبت ہو میری، جنون ہو میرا۔ بولو کیسے برداشت کرتا یہ سب کچھ؟ میری دلہن بن کر تم کسی اور کا اظہار محبت سن رہی تھی؟ زران آنکھوں میں ویشے لیے چلایا تھا۔ مم میں کوئی چیز نہیں ہوں زران، ابریش اس کی خون اتری آنکھوں میں دیکھ کر منمنائی۔ چیز نہیں ہوں اس لیے اس روئے زمین پر تمہارا وجود ہے، ورنہ کب کا تمہیں زمین کے اندر پہنچا دیتا۔ زران اب کی بار اس کا منہ دبوچ گیا تھا۔ تم نے مدہوشی میں مجھ سے محبت کا اظہار کیا، مگر ہوش میں تم نے اسی محبت کی دھجیاں بکھیر دی۔ تم نے ایک بار بھی میرے متعلق نہیں سوچا کہ مجھے کیسا لگے گا؟ زران نے کرب زدہ انداز میں سوال کرتے اس کے منہ پر اپنی آہنی ہاتھ کا دباؤ بڑھایا تھا، اپنے آہنی ہاتھ کا۔ ہمارے تکلیف کی ابریش کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ تم نے مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کیا، انایا کے سر پر بندوق رکھی۔ تم جانتے تھے انایا میں میری جان بستی، میں اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس کی آہنی ہاتھ کا دباؤ اپنے جبڑے پر پڑتے دیکھ کر ابریش نے گھٹی گھٹی آواز میں بہتی آنکھوں سے شکوہ کیا۔ بے بسی اور درد کی شدت سے اس کی آنکھوں کے سے سیل رواں جاری ہوا تھا۔ تمہیں اپنا بنانے کے لیے مجھے اس کی جان بھی لینی پڑتی تو میں وہ بھی لیتا۔ تم گن رکھنے کی بات کرتی، وہ دھاڑا تھا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ابریش کی صدمے سے آواز کنگ ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ زران اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا، مگر اس کے حصار میں ساکت سی تھی۔ میں ایسا ہی کر سکتا ہوں، تم صرف میری ہو۔ تمہیں کسی بھی قیمت پر زران خانزادہ کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ زران سباکیت رکتا، تم نے بابر کو مارا ہے، الزام میرے بھائی پر لگا دیا تاکہ تم مجھے اپنے ونی میں لے سکو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ابریش بہتی اشکوں کے ساتھ بولتے رخ پلٹ گئی تھی۔ زران اس کے ہچکولے لیتے وجود پر نظر ڈالتے اس کے اوپر سے اٹھتا بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کی طرف پشت کیے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ زران لب بھینچے کافی دیر تک اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ جب اس کے رونے کی دورانیے میں کمی نہ آئی تو جھنجھلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زران اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کا رخ اپنی طرف کرتے خود میں بھیج گیا۔ ابریش نے اس کے سینے پر پوری قوت سے مکے برساتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ زران پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خانزادہ۔ ابریش اس کی مضبوط باہوں میں پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ بے بسی کے احساس سے پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس کے یوں چلانے پر زران خانزادہ کا دماغ منٹوں میں گرم ہوا تھا۔ اپنی آواز نیچے رکھو میرے سامنے۔ زران اسے خود میں سختی سے بھینچے گرج اٹھا۔ ابریش اس کی گرج پر اس کے حصار میں بری طرح کانپ اٹھی۔ وہ اپنی مزاحمت ترک کرتے اس کے سینے کے ساتھ لپٹی بری طرح روتی تھی۔ کافی دیر تک اس کے سینے کے ساتھ لپٹی روتی رہی۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں مدھم پڑنا شروع ہوئی تھی۔ زران نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ گہرا سانس پھیل کر رہ گیا تھا۔ آنکھیں سرخ سوجی ہوئیں، لب کاٹ کاٹ کر اس نے کنداری کر دیے تھے۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ زران نے اس کے آرز پر بہتے آنسو صاف کرتے نرم لہجے میں کہا۔ آپ نے بنایا ہے میرا یہ حال، زران کے حصار میں شکوہ کے نہ لہجے میں سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ زران کے لبوں کو مدھم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ صرف اس کے خوف کی وجہ سے اسے آپ کہتی تھی۔ اس کی گرجنے پر وہ اس کے حصار میں ساکت ہوئی تھی۔ اب تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر رہی تھی۔ میں نے بابر کو نہیں مارا، نہ ہی مجھے پتہ ہے آہل کہاں ہے۔ زران نے اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ نے کہا تھا آہل آپ کے پاس ہے۔ مجھے دھمکی دی تھی میں یہ نکاح کروں گی تو آپ آہل کو مار دیں گے۔
ابریش نے کہتے بے یقینی سے زران خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ سب میں نے جھوٹ کہا تھا۔ زران اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ کیوں زران، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کیوں مجھ سے جھوٹ بولا؟ اگر میرا بھائی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ ابریش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بہتے اشکوں سے سوال کی۔ وہ امریکہ میں ہے، اور بالکل ٹھیک ہے۔ زران نے کہا تو ابریش پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مم، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے اپنا بنانے کے لیے میرے رشتوں کو تکلیف دی۔ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں آپ کی محبت ہوں، ہر بار میری تذلیل کرتے ہیں۔ مم، مجھے اس دن آپ نے ٹھکرایا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ ابریش اس کی آنکھوں میں دیکھتے اشک بھرے لہجے میں بولے۔ زران ابریش کی بات سنتے اس پر جھکا تھا۔ تم نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے جس کی معافی میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سخت لہجے میں بولا۔ تم اس دن یہی چاہتی تھی کہ میں تم سے اپنا حق لوں، مگر کیا تم میں اتنا اسٹیمنا ہے کہ مجھے برداشت کر لو؟ زران نے آبرو اچکائے سوال کیا۔ ابریش نے اس کے سوال پر نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہارے قریب اس دن کیوں نہیں آیا، زران سپاٹ لہجے میں کہتا ابریش کے لبوں پر جھکا تھا۔ زران کا لمس پوری شدت لیا تھا۔ ابریش پوری طرح مچلی تھی، اس کی کلائیاں جکڑی اس کی سانسوں کو قید کیے ہوا تھا۔ ابریش بے ناب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ اس کا لمس آگ برساتا ہوا تھا، ایک جنون، ایک تڑپ تھی۔ ابریش جلس کر راکھ ہو رہی تھی۔ زران بے رحم بنا اس کی ہونٹوں پر جھکی اس کی سانسوں کو انہیل کیے ہوئے تھا۔ ابریش کا وجود کچھ ہی منٹوں میں ساکت ہوا تھا۔ زران اپنے حلق میں خون کا ذائقہ اور اس کا وجود ساکت محسوس کرتے پیچھے ہوا تھا۔ اس کی شدت پر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخ پر بکھرے تھے۔ زران اس کے آنسو اپنی انگلی کی گوشوں پر چنتا استہزائیہ مسکرایا۔ میرے اندر تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ غصہ ہے ابریش۔ تمہارے قریب آیا تو تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے جو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تم اب یہیں پر رہو گے اس حویلی میں صرف میری بن کر، مگر تمہارے قریب آؤں گا یہ بھول جاؤ، تم اپنے شوہر کی محبت اور اس کی قربت کبھی نہیں پا سکو گے۔ زران اس کی لرزتے وجود پر قہر بھری نظر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ ابریش رخ پلٹی بری طرح سے سکنے لگی تھی۔ تمہارا یہی غرور میں خاک میں ملاؤں گی مسٹر خانزادہ۔ تم میری بہت تذلیل کر چکے ہو، کبھی اپنے تھپڑوں سے اور کبھی اپنے لفظوں سے، مگر اب اور نہیں۔ تم دیکھنا، تم خود میرے قریب آؤ گے، پھر تمہارے یہ الفاظ میں تمہارے منہ پر ماروں گی۔ پھر اس دن تم مجھے روندو یا ریزہ کرو، مجھے پرواہ نہیں۔ ابریش ہوندے منہ سے سکتے خود سے مخاطب تھی۔ ارحم رات کے کمرے میں آیا تو کمرے میں سائل لیمپ کی مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرہ کافی گرم تھا، سینٹرل ہیٹر چل رہا تھا۔ ارحم نے کمرے کا ہیٹر آف کیا۔ وہ بھاری قدموں کی دھمک لیے بیڈ کی جانب بڑھا تھا اور بنا کمبل کے کافی گہری نیند میں محو تھی۔ ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ بخار اترنے کے باعث اس کا پورا وجود پسینے میں تر تھا۔ اسی بلیک ڈریس میں سو گئی تھی جو اس نے آج زیب تن کیا تھا، جس میں آج وہ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر چکی تھی۔ یہ لباس اس کے مومی سانچے میں ڈلے ہوئے وجود پر کافی جچ رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ارحم اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چرا گیا تھا۔ حق کی ملکیت کا احساس اس پر خماری طاری کر رہا تھا۔ یہ احساس کافی فرحت بخش تھا۔ اتنا خوبصورت وجود صرف اس کا ہے۔ اتنا خوبصورت وجود سامنے لیٹی پری پیکر وجود کو دیکھتے اس کے اندر ایک ہی جذبہ اودھ کر آتا تھا، وہ تھا حق کی ملکیت کہ وہ سر سے پیر تک صرف اس کی ہے۔ ارحم نے بے اختیاری میں اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کی پیشانی ٹھنڈی تھی۔ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتے اس کے سراپے پر گہری اور گرم نظر ڈالتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ گرم پانی سے شاور لے کر وہ اپنی تھکن اتارنے لگا۔
اپنی تھکن اتارنے لگا جو حور کو دیکھ کر کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ گلاس کیبن کے ساتھ سر ٹکائے ہوئے تھا۔ شاور سے گرتی بچھاڑ اس کی پرانا سینے پر پھسل رہی تھی۔ ارحام کی نگاہوں میں آج ایک منظر جم کر رہ گیا تھا۔ وہ تھا اس کا ڈرا سہما وجود جب اس نے کمرے میں لا کر اسے پٹکا تھا۔ ان کانچ جیسی کرسٹل آنکھیں جنہیں میں ارحام خان زادہ کو اپنا دل کچھ پلوں کے لیے ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، اپنی گلابی ہوتی آنکھیں اس پر گاڑے معصومیت سے لرزتے اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مردانے میں آج جتنی دیر بیٹھا رہا، حور کا سہما ہوا روپ، اس کا بخار میں لرزتا وجود ہی اس کے نظروں کے سامنے رہا تھا، وہاں ہو کر بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت سے وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ نفرت وہ اب بھی اس سے شد و مد سے کرتا تھا، مگر اس کے ہی وجود کو پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کل کے ساتھ ان 5 سالوں میں وہ کبھی اس کے لیے ایسے تڑپا نہیں تھا، اس لیے وہ کافی دیر سے کمرے میں آیا تھا۔ اپنا غصہ جھنجھلاہٹ وہ مردانے میں موجود سگریٹ پی کر اتارتا رہا۔ اس کے قریب اب جانا اس کی مردانہ آنا کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف تھا، مگر اس کی رگوں پہ میں بے چینیاں سی دوڑ رہی تھی۔ رگوں جہاں اس کی قربت پانی کو مچل رہا تھا۔ گل سے طلاق کے بعد وہ جب بھی اس کے قریب کیا، اپنا غصہ غم غلط کرنے پر اس پر غصہ اتارنے یا پھر اپنی ضرورت پوری کرنے، مگر اس کی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سکون بھی بن گئی تھی۔ اس کی بے پناہ خوبصورتی اور کم عمری ارحام خان زادہ کو اپنی طرف بری طرح کھینچ چکی تھی۔ جتنے دن اسلام آباد رہا، اس کا غصہ حور پر بڑھتا ہی گیا تھا۔ اس دن اس کا خود سے دور کرنا پسند نہیں آیا تھا یا پھر اس کی آنکھوں میں ٹھہری نفرت، وہ نہیں جانتا تھا، مگر ان آنکھوں میں ڈر دیکھنا تو گوارا تھا، مگر نفرت نہیں۔ یہی بات بہت بری طرح چھپی تھی۔ ارحام خان زادہ کافی دیر تک گرم پانی سے شاور لے کر اپنے سینے کی کھلن کم کرتا رہا۔ وہ بلیک ٹراؤزر، بلیک ہی ٹی شرٹ پہن کر اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر آیا تھا۔ حور پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر نکال کر باہر ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ شدید قہر برساتی سردی ہڈیوں کے اندر گھس رہی تھی، مگر وہ یہ بے حس بنا کھڑا تھا۔ دل و دماغ متضاد کیفیت میں گرا تھا۔ جس دن سے اس کی بیٹی اس سے دور ہوئی تھی، وہ حقیقی سکون کو ترس گیا تھا۔ آج اسے پتہ چلا تھا پریزے یہاں پاکستان میں ہی ہے اور بالکل سیف ہے، مگر کہاں ہے وہ ابھی تک معلوم نہ کر سکا تھا، کیونکہ پریزے کی رہائش بار بار بدل لی جاتی تھی۔ شاہنواز کھلم کھلا دشمنی پر اتر آیا تھا۔ پریزے کہاں ہے؟ کچھ دن پہلے دریاب نے اسے ساری انفارمیشن دی تھی، مگر وہ جب اس مقام پر پہنچا تو پتہ چلا پریزے کو یہاں سے بھی کہیں اور منتقل کر دی۔ یہ ساری انفارمیشن شاہنواز نے خود جان بوجھ کر دریاب خان کو پہنچائی تھی، کیونکہ اسے وہاں پر بلوا کر اسے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ جب دریاب خان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو اس پر شاہنواز کے بندوں نے فائر کیے تھے۔ وہ تو بس سچ شکر تھا وہ اپنے گارڈز کے ہمراہ گیا تھا۔ آج اسلام آباد سے یہاں آتے ہوئے اس کی گاڑی پر فائر کیے گئے تھے۔ شاہنواز کا مقصد صرف اسے جان سے مارنا تھا، مگر پریزے نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ ایک مرتبہ پریزے اس کے پاس آ جاتی، وہ خود شاہنواز کو جان سے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارحام خان زادہ سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتا اپنے دل میں اٹھتے درد پر قابو پانے لگا۔ پریزے کی یاد نے بہت بری طرح دل و دماغ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اندر سوئے وجود پر اس کا غصہ اشتعال بڑھا تھا۔ اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہوتی۔ اگر وہ اپنی جان سے زیادہ کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ صرف پریزے تھی، اور اندر سویا وجود اس کی ضرورت ہو سکتا تھا، مگر وہ کبھی بھی اس کی محبت نہیں ہو سکتی تھی۔ سگریٹ زمین پر پھینکتے اسے جوتے کے نیچے مزلتے ہوئے کمرے کی جانب پڑا۔ بیڈ کی طرف بڑھتے حور پر بنا کوئی نظر ڈالے بیڈ پر لیٹ کر ایک بازو آنکھوں پر رکھے آنکھیں مودے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پاس لیٹے مخملی وجود کی مدھم سی سانسیں اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا رہا۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی ویسے ویسے سردی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ کمرے کا ہیٹر آف تھا، اس لیے کمرے کا درجہ حرارت بھی کم ہو گیا تھا۔ وہ نیند میں کمبل کو تلاشتے سردی سے ٹھٹرتے اس کے وجود میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے قریب ہوتے اس کے سانس لپٹ گئی، ارحام خان زادہ کے سینے کا حصہ بنی۔ وہ اپنی نازکی کا اسے بھرپور احساس دلا چکی تھی۔ ارحام خان زادہ کے بدن میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے اسے دیکھنے لگا۔
جو اس کے سینے پر سر رکھے اس کے گرد اپنا بازو سختی سے لپیٹے ہوئے تھی. اپنی دائیں ٹانگ بھی اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی. یہ پہلی مرتبہ تھا وہ خود اس کے قریب آئی تھی. ارحم خان زادہ کمرے میں پھیلی مدھم سی روشنی میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں سے معصومیت تھی. بے اختیاری میں نرمی سے اس کے گلاب سے گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے اس کی نرم و نازک گال کی نرماہٹیں محسوس کرنے لگا. ارحم خان زادہ اس کی کمر میں ہاتھ سختی سے ڈالے اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا. وہ مزید اس سے خود سے دور نہیں رہ سکتا تھا. اسے خود سے لپٹائے اس کی نازکی محسوس کرنے لگا. وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی تھی اس کی سختی پر. وہ نیند میں ہی اس سے خود سے دور کرنے لگی جو ارحم خان زادہ سے برداشت نہیں ہوا تھا. اس پر جھکتے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا. اس کے گلاب سے گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے اس کے نرم و نازک گال کی نرماہٹیں محسوس کرنے لگا. ارحم خان زادہ اس کی کمر میں ہاتھ سختی سے ڈالے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا اور مزید اس سے خود سے دور نہیں رہ سکتا تھا. اسے خود سے لپٹائے اس کی نازکی محسوس کرنے لگا. وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی تھی اس کی سختی پر نیند میں ہی اس سے خود سے دور کرنے لگی جو ارحم خان زادہ سے برداشت نہیں ہوا تھا. اس پر جھکتے اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا. اس کے گلابی لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں انہیل کر گیا تھا. حور کی آنکھ اس کے بے رحم لمس پر کھلی تھی. تڑپ کر ارحم خان زادہ کو دور کرنا چاہا. وہ اس کی کلائیاں لاغ کرتے اس پہ مکمل طور پر اپنی دسترس جما گیا تھا. قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پیتا مکمل مدہوش تھا. ایک ہاتھ سے اس کی کلائیاں جکڑے دوسرے ہاتھ سے اس پر مکمل اپنا حق جتاتے اسے باور کروا رہا تھا. اس کے جسم و جہاں پر اس سے کہیں زیادہ حق رکھتا ہے. اور اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے ساکت ہوئی. بے رحم بنا اس کی ساکت وجود سے سانسیں چھڑاتے اپنا غصہ اشتعال اس کے نازک لبوں پر اتارتا رہا. جو اس دن اس کے دور جھٹکنے پر اس کی رگوں پہ ہمیں استراحت تھا. اس کے نازک لبوں پر قیامت ڈھانے کے بعد وہ پیچھے ہوا تو اس کے نازک ہونٹ گلاب کی طرح سرخ تھے. ارحم خان زادہ کی نظریں اس کے لبوں سے ہوتی اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں پر جا ٹھہری. جہاں خوف اور پانی بیک وقت ٹھہرے اسے مزید حسین بنا چکا تھا. ارحم کا دل زوروں سے دھڑکا تھا. وہ ہرنی کی مانند سہمی سی معلوم ہو رہی تھی. اور آنکھوں میں نمی اور خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی. ارحم اس کے عارض پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. وہ اپنی سرخ مخمور نگاہیں حور پر گاڑے ہوئے تھا. حور کی آنکھوں میں لاشعوری طور پر وہ جذبات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس دن اس کے اندر ایک لاوا سا دہکا چکا تھا. حور کی آنکھوں میں اس وقت اسے نمی اور وہی خوف دکھائی دیا تھا جو نکاح کے بعد دکھائی دیا. ارحم کے اندر کی مردانہ حس کو تسکین سی پہنچی تھی. لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ چھائی. اس لڑکی کے چہرے اور آنکھوں میں ٹھہرا خوف اسے احساس دلاتا تھا اس کے تاب کا نشانہ بنتے اس کے بدلے کی حس کو تسکین پہنچا رہی ہے. ارحم اس کی گردن پر جھکتے اپنا لمس بکھیرتے اسے پوری طرح خود میں سما چکا تھا. کمرے میں گونجتی مدھم سسکیاں ارحم خان زادہ کو پرسکون سی کر رہی تھی. مزید شدت سے اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا. اصل یار کمرے میں آیا تو عابیر کمرے میں کہیں نہیں دکھی تھی. وہ سختی سے مٹھیاں دبوچے ہوا تھا. وہ سختی سے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا. اس کی اجازت سے کمرے سے کیسے نکل سکتی. وہ اپنے ہونٹ بھینچے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تھا. عابیر اسفندیار خان حلق کے بل دھاڑا تھا. اسفند کی دھاڑ پر امینا خانم اپنے کمرے سے سینے پر ہاتھ رکھتے دہلتے ہوئے باہر آئی تھی. اسفند بیٹا کیا ہوا ہے؟ امینا خانم نے اسفند کے اشتعال زدہ چہرے کو دیکھتے پوچھا. عابیر کہاں ہے؟ اسفند نے درستگی سے پوچھا. وہ تو صبح سے کچن میں ہے. امینا خانم نے اس کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال دیکھتے آہستگی سے بتایا تو تیز تیز قدم اٹھاتا کچن کی طرف بڑھ گیا تھا. امینا خانم اسفند کے تیور دیکھتے خود پر قابو پائے زنان خانے کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی. اسفند اور رزینہ خانم کا رویہ عابیر کے ساتھ کافی حدقمیز اور سخت تھا. اسفند سے نکاح کے بعد وہ عابیر کو جیسے اپنا غلام ہی سمجھ بیٹھی تھی. عابیر کو سارا دن ذرا سے کام کے لیے دوڑائیں پھرتی تھی. امینا خانم نے اسفندیار خان کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا. وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کچن کی طرف بڑھ رہا تھا. کچن کے دروازے کے بیچ اس کے قدم ٹھہرے تھے. حویلی کا بڑا سا شاندار کچن بکھرا تھا. چولہے پر بڑے بڑے پتیلے چڑھے تھے. ساتھ میں کٹنگ بورڈ پر ڈھیر ساری سبزیاں کٹی ہوئی تھیں. زنک میں برتنوں کا انبار تھا. کالج یونیفارم میں ملبوس سفید دوپٹہ گلے میں ڈالے کام کر رہی تھی.
वालों को कैचर में मुकीद किए जूड़े की तरह लपेटा हुआ था। कुछ लटें उसके सबील चेहरे पर बिखरी थी। वो परात में ढेर सारा आटा डाले गूंद रही थी, जिन्हें वो आटा गूंदते हुए उल्टे हाथ से बार बार पीछे कर रही थी, जिसके चक्कर में बहुत सारा आटा उसके गालों पर लग चुका था। असफंदियार खान उसके खूबसूरत सरापे को देखता उसकी तरफ बढ़ा। उसे बाजू से खींचकर अपने मुकाबिल किया। वो उसकी कुशादा सीने से आन टकराई थी। आटे में लटे हुए हाथों ने असफंदियार खान की ब्लैक शर्ट पर दाग छोड़ दिए थे। वो हैरानगी से असफंदियार खान की नीली आंखों में देख रही थी, जहाँ शदीद गुस्सा इश्तियाल था। क्या कर रही हो यहाँ पर? मैंने तुम्हें कमरे में मैंने तुम्हें कमरे से बाहर निकलने को मना किया था। उसका बाजू दबोचे गराया। या आप अपनी मौले से पूछिए मैं यहाँ पर क्या कर रही? अभी उसके हिसार से निकलती मध्यम लहजे में बोली। हैज़ल की आंखों में नमी थी, चेहरे पर शदीद थकान भी थी, जो साफ ज़ाहिर हो रही थी। अबीर अपने हाथ सिंक पर लगे नलके से अच्छी तरह धोने के बाद कटिंग बोर्ड पर प्याज काटने लगी। वो अपनी आंखों से निकलते आंसू बार बार हाथ की पुश से बेदर्दी से साफ करती जा रही थी। प्याज काटते हुए वो उस पर चिता रही थी, आंसू नहीं। ये पहली मर्तबा था वो अबीर को यूं रोता हुआ देख रहा था। क्या क्या कहा है मोरे ने? असफंदियार खान ने उसे ऐसे रोते देखकर स्पाट लहजे में पूछा। अबीर बिना कोई जवाब दिए अपना काम करती रही। शफाफ आरिस पर आंसू शदुमत से जा रहे थे। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। असफंदियार खान का लहजा सख्त हुआ था। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नीचे आई थी। उन्होंने मना कर दिया कि मैं कॉलेज नहीं जा सकती। आपके दोस्तों की दावत है जिसका सारा इंतज़ाम उन्होंने मुझे करने को है। यहाँ तक कि उन्होंने किसी भी मुलाजमा को मेरी मदद करने को मना कर दिया है। आबिर ने भीगे लहजे में असफंदियार को बताने का अंदाज शिकायत करने का सा था। असफंद ने आबरू शिकायत से देखा। तुम मुझसे मेरी मोरे की शिकायत कर रही हो? असफंद ने तहज़ाया लहजे में सवाल किया। मैं क्यों करने लगी आपसे आपकी मोरे की शिकायत? आबिर असफंदियार के लहजे में दुरुस्तगी और सख्तपन महसूस करते मध्यम से लहजे में बोले, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैं अपनी मोरे के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। उनकी हर बात मानना तुम पर फ़र्ज़ है। मैं कभी तुम्हारी कोई शिकायत ना सुन। असफंद ने दुरुस्त लहजे में उसे तंबीह की थी। जी, आबिर ने सपाट लहजे में कहते पतीले का ढक्कन उठाया था। गर्म गर्म भाप उसके हाथ को जला गई थी। ढक्कन हाथ से छूटकर गिरा था। वो हाथ पकड़े शन के साथ लगी बुरी तरह रोने लगी। असफंद उसके रोने पर चिढ़ उठा था। वो तो उसे बहुत बहादुर समझता था, मगर किचन में ज़रा सा काम करने पर वो बच्चों की तरह रो रही थी। मैं तुम्हें तो बहुत बहादुर समझता था, ज़रा सा काम करने पर तुम बच्चों की तरह रो रही हो। असफंदियार खान उसके यूँ रोने पर झंझलाते हुए बोला, ये ज़रा सा काम नहीं है। इतनी बड़ी दावत का इंतज़ाम आज से पहले कभी घर पर नहीं किया गया। अगर घर में करना भी पड़ जाए तो दर्जनों मुलाजमों की मदद दरकार होती है। अगर उन्होंने सबको मेरी मदद करने से मना कर दिया है, रात से पहले ये सब तैयार करना है, आप बताएं आप ये सब कैसे तैयार होगा? आबिर ने शबनबी लहजे में इस्तफसार किया। वो क्यों ऐसा करेंगे? असफंदियार खान ने उलझन भरे लहजे में सवाल किया। असफंदियार खान के लहजे में हैरानगी बजा थी, क्योंकि ये दावत बहुत बड़ी है थी। सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं, बहुत सारे अजीज़ व कारब भी थे, मेहमान ख़वातीन भी थी। ये सच था, दावत का खाना तैयार करने के लिए बहुत सारे मुलाजमों की मदद दरकार थी। आबिर अकेले ये सब नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो मुझे आपकी बीवी होने की सज़ा देना चाहती है। आबिर ने असफंदियार खान को देखते भीगे लहजे में जवाब दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी खातिर अपने मौरे से सवाल जवाब करूँगा? और इतना रोना क्यों आ रहा है तुम्हें? तुम कोई अनोखा काम तो नहीं कर रही? ये किचन का काम संभालना औरतों का ही काम होता है। इतना सा काम करने पर तुम्हारी जान निकल रही है। असफंदियार खान सफाकियत से बोला था। अब एक गहरा सांस भरते अपने जले हुए हाथ को देखते रुख मोड़ गई थी। वो शिकवा भी आखिर किससे कर रही थी? हवेली के मर्द बहुत सफाक थे, शायद अपनी माँ बहन के लिए बहुत नर्म हो सकते थे, मगर अपनी बीवियों के लिए नहीं। फिर वो चाहे अरहम खानज़ादा या फिर ज़रान खानज़ादा। आबिर अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ते स्टोव पर चढ़े बड़े बड़े पतीलों को देखने लगी। अपनी कितनी ही डिशेस उसे तैयार करने थी, यहाँ तक कि रोजीना खानम ने दावत के लिए रोटियाँ भी उसे तैयार करने को कहा था। वैसे सच में तुम्हारे रोने पर हैरान हूँ। जिस आबिर खानम का मैंने पहली रात रूप देखा था, वो आबिर तो इस आबिर से बहुत मुख्तलिफ थी। ये आबिर तो बहुत बेबस, बहुत लाचार दिख रही। चिट असफंद उसकी पुश्त पर गहरी नजरें जमाए इस्तेज़ाया अंदाज में बोला, मैं रो नहीं रही असफंद। मैंने आपकी मौरे से कहा भी मुझे कॉलेज जाने थे, मैं वापसी पर आकर काम कर लूँगी, मगर उन्होंने मुझे कॉलेज जाने से मना कर दिया कि मेरी शादी को भी दिन ही कितने हुए, इसलिए मैं एक महीने से पहले कॉलेज नहीं जा सकती। शादी की वजह से मेरी पढ़ाई आगे बहुत मुतासिर हुई। आज मेरा कॉलेज में टेस्ट था, नेक्स्ट मंथ मेरे पेपर्स हैं। अगर मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी तो पेपर्स कैसे दूँगी? आबिर अब बेतहाशा रोते हुए अपने आंसू दुपट्टे से साफ करे।
کیا پڑھتی ہو؟ اسفند اس کے بے تحاشا رونے پر چونکا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تو پڑھائی کو لے کر بہت سیریس احساس ہے۔ بی اے کے پارٹ 1 میں ہوں۔ ہیزل گرے آنکھوں کو بے دردی سے جواب دیا۔ مورے نے جو کہا ہے وہی کرو، مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ اسفند نے اس کے قریب ہوتے اسے بازو سے جکڑی، اس کا رخ پلٹے اسے شیلف سے لگاتے سخت الفاظ میں باور کروایا۔ میں پوری کوشش کروں گی انہیں شکایت کا موقع نہ ملے، مگر میں اپنی پڑھائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ عابر نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے اور لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اسفندیار خان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے تم ڈاکٹر بن رہی ہو۔ بھی یہی تو کر رہی ہو، اسفند استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے دل جلانے والے انداز میں بولا۔ ڈاکٹر بھی بن جاتی اگر آپ کا بھائی میرے راستے میں کانٹے نہ بچھاتا۔ عابر اسے خود سے دور کرتے چٹکتے ہوئے بولی۔ عابر کی بات پر اسفندیار خان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اس کے بازو پر وہ سختی سے اپنی انگلیاں گاڑ گیا تھا۔ عابر اس کی سختی پر مچل اٹھی۔ ہیزل گرے آنکھوں پر خمدار پلکیں بھیگی پلکیں مزید نم ہوئی تھی۔ کانٹے کیا ہوتے ہیں یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ آج کے بعد تمہارا کالج جانا پڑ، تم اس حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اسفند نے اسے خود سے بے دردی سے جھٹکا تو کاؤنٹر سلیب کے ساتھ آ لگے تھے۔ کمر میں شدید درد نے سرایت کیا تھا۔ کمر میں اٹھتا درد دانتوں تلے پیوست کیے برداشت کر کی تھی۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، میں کسی قیمت آپ کا یہ حکم نہیں مانوں گی۔ عابر اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرائی تھی۔ اسفند عابر کو چند لمحے دیکھتا رہا، پھر گہرا مسکرایا تھا۔ تم مانو گی؟ ہر حال میں مانو گی، کیونکہ میں تمہارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑوں گا۔ تو میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا۔ اس بار تو سزا بہت کم ہوگی، لیکن آئندہ میرے کسی فیصلے سے انحراف کیا سزا بہت سخت ہوگی۔ اسفندیار خان ایک ایک لفظ چباتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہور آف وائٹ کلر کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی، جس پر بڑا سا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی جب ارحام سفید شلوار قمیض پہنے کندھوں پر آف وائٹ شال اوڑھے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا۔ تیار ہو تم؟ ارحام نے گہری نظر اس پر ڈالی تھی جو سفید رنگ میں دمک رہی تھی۔ ہونٹوں پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ ارحام کو خود کو گہری نظروں سے دیکھتا پاگل سرخ پڑی تھی، تو بنا کوئی جواب دیے بیڈ پر پڑی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپا۔ وہ اس چادر سے نقاب کرنے لگی۔ جب ارحام نے اس کی کلائی سے پکڑے خود کے قریب کرتے اس کی نازک کمر میں اپنا ہاتھ ڈالا تو ہور اس کے احسان میں نظریں جھکا گئی تھی۔ رات اس کا شدت بھرا انداز یاد آیا تھا۔ بخار میں بھی اس نے بنا اس پر کوئی رحم کھائے اپنا پورا حق وصولا تھا۔ اتنی تیز لپسٹک کس خوشی میں لگائی؟ ارحام نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سرخ لپسٹک اس کے یاقوتی ہونٹوں پر بہت دلکش لگ رہی تھی، مگر ارحام خان زادہ کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اس کا زیادہ بننا سنورنا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ کل کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ اس پر کبھی اس نے اتنی روک ٹوک نہیں کی تھی، مگر ہور کو زیادہ بننا سنورا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ صاف کرو اس لپسٹک کو، آئندہ میں تمہارے ہونٹوں پر گہرا رنگ نہ دیکھوں، ارحام نے سرد انداز میں حکم دیا۔ ہور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سے دور ہوئی، ٹیشو پیپر سے اچھی طرح لپسٹک صاف کی، چادر سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھکا تھا۔ ارحام اسے ایک نظر دیکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا اور گہرا سانس لیتے اس کی تکلیف میں باہر کی جانب بڑھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، جو میں نے بہت مشکل سے ریکارڈ کی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے، اور وائس اوور میں بھی بتاؤں گی کہ میں تھوڑی بزی تھی جس کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں مل سکا، تو میں نے یہ ریکارڈنگ بہت مشکل سے کی ہے، کچھ میں کبھی تھوڑا جلدی بھی بولا ہے، اور تو پھر مجھے اجازت دیں، یا انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو جلدی دوں۔